अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, कोरिया के लोग अक्सर अपने आपस के तनाज़े पर एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं। वो ये कि जब व्हील आपस में लड़ती हैं तो झींगों की कमर टूट जाती है। कोरिया के लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 20वीं सदी में कोरिया हमसाया ममालिक चीन, जापान और रूस के साथ साथ समंदर पार अमेरिका के दरमियान मफादात के टकराव का मरकज़ बन गया था। इसी टकराव का नतीजा 38 पैरेलल पर एक ही कोरियाई कौम के दरमियान एक मसनूई सरहद का खिंच जाना है और जनूबी और शुमाली कोरिया का वजूद में आ जाना है। इस वीडियो में हम शुमाली और जनूबी कोरिया के तनाज़े के सियासी, तारीख़ी और स्ट्रेटजिक पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक की अस्करी ताकत का मुख्तसर जायज़ा, जबकि पाकिस्तान को शुमाली और जनूबी कोरिया की लड़ाई में फ़ौज भेजने के मुतालबे और रद्द-ए-अमल को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जनूबी और शुमाली कोरिया वो तस्वीर है जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन सर्द जंग के दौरान बनी थी। एक तरफ सोवियत का हिमायत याफ्ता कम्युनिस्ट मुल्क शुमाली कोरिया था और दूसरी तरफ अमेरिका का हिमायत याफ्ता सरमायादार मुल्क जनूबी कोरिया। बस यही आलमी ताकतों की उखाड़ पिछाड़ थी कि आज मसाइल पेचीदा होते होते इस गंभीर सतह को पहुँच चुके हैं कि कोई हल समझा ही नहीं देता। इन मसाइल की गहराई में जाने से पहले कुछ जजीरा नुमा कोरिया की तारीख देख लेते हैं, जिससे आज की आलमी शतरंज पर कोरियाई बिसात समझ आने लगेगी। बीसवीं सदी के अवाइल में जापान की कोरिया में नौ आबादियात कायम होने से पहले 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक जजीरा नुमा कोरिया पर यक्के बाद दीगरे मकामी सल्तनतें आसपास की कौमों से सियासी आज़ादी और सकाफती इम्तियाज़ कायम रखते हुए अपनी हुकूमतें कायम की हुई थी। मौजूदा कोरिया कोरियो ख़ानदान 918 से 1392 के दौर में अपनी मौजूदा सरहदों तक फैला हुआ था। इसी ख़ानदान के नाम पर इसका मौजूदा नाम कोरिया निकला है। बाद में आने वाले चोसन ख़ानदान 1392 से 1910 ने कोरिया की कौमी सरहदों और मखसूस सकाफती तरीक़ों को मज़ीद मुस्तहकम किया। कोरिया के अंदर कुछ इलाकाई इख्तिलाफ़ात हैं जिनका इजहार ज़बान और रस्म व रिवाज में होता है, लेकिन मजमूई तौर पर सकाफती यकसानियत है। चीन के बरक्स कोरिया में इलाकाई ज़बानें तमाम कोरियाई बोलने वालों के लिए बाहमी तौर पर काबिल फ़हम हैं। 16वीं सदी के आखिर में जापानियों और 17वीं सदी के मानचस हमला आवरों के तबाहकुन हमलों के बाद कोरिया दूसरे तमाम ममालिक के साथ सख्ती से महदूद राब्ते की पॉलिसी को नाफिज करने लगा। चौसन ख़ानदान के आखिरी दौर में बहुत कम कोरियाई लोगों ने जजीरा नुमा कोरिया छोड़ा। इसी मुनासबत से बहुत गैर मुल्की लोग कोरिया में दाखिल हुए और तकरीबन 250 सालों तक कोरिया पुरअमन और अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम रहा। 19वीं सदी के निस्फ के बाद कोरिया मगरबी साम्राज्य मफादात के मुकाबले का मरकज़ बन गया। इसकी एक बड़ी वजह चीनी सल्तनत का ज़वाल पजीर होना था और मगरबी ताकतों का मशरक़ी एशिया में बालादस्ती के लिए आपस में लड़ना था। बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका ने 1860 की दहाई में कोरिया को तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के लिए खोलने की कोशिश की, लेकिन कोरियाई बादशाहत ने साबित कदमी से मज़ामत की। जापान, चीन और रूस 19वीं सदी के आखिर में कोरिया पर असर और रसूख के लिए अहम हरीफ बन गए। जापान 1895 और 1905 के दरमियान जंगबंदी में चीन और रूस को शिकस्त देने के बाद जजीरा नुमा कोरिया पर गालिब ताकत बन गया। 1910 में जापान ने चौसन ख़ानदान की हुकूमत बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दी और कोरिया को अपनी एक कॉलोनी बना लिया। अगले 35 सालों तक जापान ने कोरिया पर इस अंदाज में हुकूमत की जो सख्त और ज़ालिमाना समझी जाती है। इस दौर में जापानी हुकाम ने कोरिया की ज़बान और सकाफती निशानात को मिटाने और कोरियाई लोगों को सकाफती तौर पर जापानी बनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि जापान 1939 में इस हद तक आगे बढ़ गया कि कोरियाई बाशिंदों को अपने नाम बदलकर जापानी रखने पर मजबूर किया जाने लगा। ताहम जापान ने कोरिया में सनती तरक्की का आगाज़ भी किया। कोरिया में 1920 और 1930 की दहाइयों में स्टील, सीमेंट और कीमियाई प्लांट्स जैसी जदीद सनतें लगाई गईं, ख़ास तौर पर जजीरा नुमा के शुमाली हिस्से में जहाँ कोयला और पन बिजली के वसाइल वाफिर थे। अगस्त 1945 में जापानी नौ आबादियाती हुकूमत के ख़ात्मे तक कोरिया जापान के बाद एशिया का दूसरा सबसे ज़्यादा सनती मुल्क बन गया। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर इत्तेहादियों के सामने जापान के हथियार डालने के नतीजे में जजीरा नुमा कोरिया में एक नई और गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। वो थी कोरिया का दो अलग अलग रियासतों में तकसीम होना।
ایک شمالی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یعنی DPRK اور دوسرا جنوبی کوریا جمہوریہ کوریا یعنی ROK کے نام سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پذیر ہوتے ہی روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، تو اس سرد جنگ کے پہلے پہل شکاروں میں سے ایک کوریا تھا۔ جاپان کے شکست کھانے کے بعد کوریا کو 38 پیرالل پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کو سوویت یونین کنٹرول کرنے لگا اور جنوبی کوریا کو امریکہ۔ سرد جنگ کے تناؤ کے دوران ہی 1948 میں کوریا میں 2 حکومتیں قائم کی گئیں، ایک پیونگ یانگ میں اور دوسری سیول میں۔ پیونگ یانگ میں سوویت حمایت یافتہ موجودہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے دادا کم il سنگ کو سونپی گئی، جبکہ سیول یعنی جنوبی کوریا میں پرنسٹن یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ سنگمن ری کو حکومت سونپ دی گئی۔ تمام کوریا کو متحد کرنے کی غرض سے جون 1950 میں کمیونسٹ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ جنوبی کوریا کی مدد کو امریکہ پوری اقوام متحدہ لے آیا اور اس جنگ میں پاکستان سے بھی اپنے فوجی بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بڑے احسن انداز سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے اس جنگ میں شمالی کوریا کی مدد کو عوامی جمہوریہ چین آیا۔ 3 سال یہ جنگ لاکھوں لوگوں کی جانیں لینے کے بعد بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ ختم کیا ہوئی؟ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ 38 پیرالل پر فوجوں کے مابین جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن امن معاہدہ آج تک طے نہیں پایا۔ اس جنگ میں نہ تو شمالی کوریا پورے کوریا پر کمیونسٹ حکومت قائم کر سکا جو کہ وہ چاہتا تھا، اور اسی طرح نہ ہی جنوبی کوریا پورے کوریا پر سرمایہ دارانہ نظام قائم کر سکا جو وہ چاہتا تھا۔ بس 38 پیرالل ڈیفیکٹو بارڈر قرار پایا، جس کے گرد کورین قوم تقسیم ہو گئی اور آج تک تقسیم ہی ہے۔ کوریا کے دونوں اطراف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے شدید شکایات ہیں اور متواتر کوششوں کے باوجود یہ شکایات دور نہیں ہو پائیں اور نہ ہی نفرت ختم ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کوریا کا مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اب عالمی طاقتیں چاہتی بھی ہیں تو یہ مسئلہ نہیں سلجھتا، کیونکہ ایک طرف تو ان کے مفاد ہیں جو کوریا کے متحد ہونے سے قربان ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر دونوں کوریا متحد نہیں ہوتے تو دونوں کوریاؤں کے مابین لڑائی ہو سکتی ہے۔ یہ لڑائی ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے جو عالمی قوتوں کو بھی مجبور کرتی ہے۔ اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے وہ گمان سے بھی باہر ہیں۔ کوریا کے مسئلے میں ایک فریق جاپان ہے۔ جاپان کوریا کے ہمسایہ میں ہے۔ اگر کوریا میں جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ جنوبی کوریا کی مدد کو آئے گا، جبکہ جاپان اور امریکہ کے مابین سیکیورٹی ٹریٹی ہے جس کے تحت امریکہ کو اسے فضائی اور زمینی حدود فراہم کرنا پڑیں گی۔ اس صورت میں جاپان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دینا پڑ سکتی ہے، جس سے اس پر معاشی دباؤ آئے گا۔ شمالی کوریا بھی مخالفین کا ساتھ دینے پر اسے براہ راست اپنے نشانے پر لے سکتا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا اب تک ایسے بیلسٹک میزائل تیار کر چکا ہے جو جاپان کو بآسانی ہدف بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جاپان متحدہ کوریا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے جیو اسٹریٹجک بیلنس بگڑتا ہے اور ایشیا پیسیفک میں ایک مضبوط جاپان کا کمپیٹیٹر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور چین بھی ایک طرف تو کوریا کی آپس میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایک جانب متحدہ کوریا سے بھی ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں۔ چین اور امریکہ کیا خود جنوبی کوریا بھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ جنگ کی صورت میں اسے شمالی کوریا کی نسبت ایک اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ اس کا دارالحکومت سیول 38 پیرالل سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی دارالحکومت میں اس کی بیشتر آبادی رہتی ہے اور یہی اس کا تجارتی اور معاشی مرکز ہے، لیکن شمالی کوریا کا دارالحکومت پیونگ یانگ بارڈر سے خاصے فاصلے پر ہے۔ جنگ کے نتیجے میں اگر موقع ملتا ہے تو شمالی کوریا کے فوجی جنوبی کوریا کے مرکزی شہر اور دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی خاصی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف وہ شمالی کوریا کو اپنے ساتھ ملانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس لیے کہ جنوبی کوریا کی معیشت بہت ترقی یافتہ ہے، اس کے لوگ خاصے ہنرمند اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ ہیں، لیکن اس کے برعکس شمالی کوریا کے لوگوں کے پاس بڑی فوج اور ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے لوگ نہ ہی جنوبی کوریا کی طرح ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ ہیں اور نہ ہی جدید تقاضوں کے مطابق ہنرمند ہیں۔ نہ تو ان کے پاس سیمسنگ اور LG جیسی بڑی کمپنیاں موجود ہیں اور نہ ہی بہترین انفراسٹرکچر۔ ادھر شمالی کوریا کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو سخت ترین ریاستی سینسرشپ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوریا متحد ہوتا ہے تو شمال کے تمام لوگوں کا بوجھ جنوب پر آتا ہے۔ انہیں شمال کے لوگوں کو تیار کرنے میں کم سے کم 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔
اس تمام عرصے میں انہیں شدید معاشی اور سماجی دباؤ سہنا ہوگا اور اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس تمام صورتحال میں شمالی کوریا اپنے جدید سے جدید ہتھیار بناتا جا رہا ہے اور اپنی عسکری صلاحیت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے اندازوں کے مطابق شمالی کوریا کے پاس 60 سے زیادہ جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں اور اس نے ایسے میزائلوں کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے جو امریکہ تک کو جوہری وار ہیڈ سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے جس میں 1.2 ملین سے زیادہ فوجی ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار بھی موجود ہیں۔ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی صحیح تعداد اور کیپیسٹی واضح نہیں ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ نے 6 بار جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے اور ایسے بیلسٹک میزائل تیار کر لیے ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں جاپان اور جنوبی کوریا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے 2018 میں اندازہ لگایا تھا کہ شمالی کوریا کے پاس 65 ہتھیاروں کے لیے کافی فسائل مواد موجود ہے۔ یاد رہے کہ فسائل مواد جوہری ہتھیاروں کا بنیادی جزو ہے۔ شمالی کوریا کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ہر سال 12 اضافی ہتھیاروں کے لیے مواد تیار کرتا ہے۔ 2021 کی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا کے پاس 2027 تک تقریباً 200 جوہری ہتھیار اور سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ نارتھ کوریا نے اب تک 6 جوہری تجربات کیے ہیں، پہلا اکتوبر 2006، پھر مئی 2009 میں سابق سپریم لیڈر کم جونگ ایل کے دور میں۔ 2011 کے اواخر میں اقتدار سنبھالنے والے کم جونگ ایل کے بیٹے کم جونگ ان کے تحت جوہری پروگرام میں واضح طور پر تیزی آئی ہے۔ کم جونگ ان نے فروری 2013، جنوری اور سپتمبر 2016 اور سپتمبر 2017 میں 4 جوہری تجربات کیے ہیں اور 125 سے زائد میزائل ٹیسٹ بھی کیے ہیں، جو ان کے والد اور دادا کے دور میں کیے گئے تجربات سے کہیں زیادہ ہیں۔ شمالی کوریا نے 100 سے زائد بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے جن میں جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان میں مختصر، درمیانے اور بین البراعظمی رینج کے میزائل شامل ہیں۔ شمالی کوریا کے پاس آبدوز سے لانچ کیے جانے والے میزائلز بھی موجود ہیں۔ اب جب شمالی کوریا یہ سب اقدامات کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جنوبی کوریا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ امریکہ جنوبی کوریا کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور اس نے 29,000 ٹروپس جنوبی کوریا میں تعینات کر رکھے ہیں۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران جنوبی کوریا نے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ان میں اس کی مقامی پیداوار کو بہتر بنانے، دیگر ریاستوں کے ساتھ تعاون بڑھانے، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے ذخیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے پروگرام شامل ہیں۔ مقامی پیداوار کے علاوہ جنوبی کوریا ہتھیاروں کی تیاری کے لیے بیرونی شراکت داروں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ 21 مارچ 2021 کو برطانیہ اور جنوبی کوریا نے طیارہ بردار بحری جہازوں کی ٹیکنالوجیز یعنی ایئر کرافٹ کیریئر کی کنسٹرکشن پر تعاون کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ رپورٹس کے مطابق ان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ جنوبی کوریا نیوی کے لیے 2022 میں ہلکے قسم کے نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ کیریئر کی تیاری شروع کرے گا۔ اس کی تیاری 2033 تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بات کریں تو فضائی ڈومین میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جنوبی کوریا نے 21 اپریل 2021 کو ایک 4.5 جنریشن طیارے کا پروٹوٹائپ KF-21 انویل کیا تھا۔ اس طیارے کی مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساؤتھ کوریا کی فضائی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور جنوبی کوریا دنیا کے چند ممالک کے کلب میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا اپنی سرحدوں کو اب AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے سے محفوظ کر رہا ہے، جبکہ مقامی سطح پر ڈرونز کی ایکوزیشن بھی تیزی سے جاری ہے، جن میں کیمکازی ڈرونز، ایک رائفل سے لیس حملہ آور ڈرون اور جاسوسی اور جارحانہ کارروائیوں کے لیے چھوٹے سائز کے ڈرونز شامل ہیں۔ 2021 میں جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر کے درمیان سربراہی اجلاس کے دوران امریکہ نے میزائل کی رینج کی حدود کو ختم کر دیا تھا۔ اس لیے جنوبی کوریا کو زیادہ تکنیکی طور پر جدید بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ حال ہی میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جنوبی کوریا نے بڑے پیمانے پر ایک نئی قسم کے ٹیکٹیکل لینڈ بیسڈ میزائل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو شمالی کوریا میں زیر زمین توپ خانے کے اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ میزائل 2025 تک بنا لیا جائے گا۔ چونکہ جنوبی کوریا جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، اس لیے حکومت کو شمالی کوریا کو روکنے کے لیے اپنی میزائل شکن صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔ اس تناظر میں جنوبی کوریا نے حال ہی میں میزائل شکن دفاعی نظام تیار کرنے کا آغاز کیا ہے۔ مثال کے طور پر شمالی کوریا کے توپ خانے کے خطرے کے مد نظر جنوبی کوریا اسرائیلی طرز کا آئرن ڈوم سسٹم تیار کر رہا ہے۔
شمالی کوریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس کے پاس 10,000 سے زیادہ توپ خانے کے اثاثے اس نے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں متعدد ملٹی لانچ راکٹ سسٹم بھی شامل ہیں۔ ان آرٹلری ایسٹس کا بنیادی مقصد جنوبی کوریا کے دارالحکومت کو براہ راست نشانہ بنانا ہے۔ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کی ایٹمی طاقت سے چلنے والی آبدوزوں سے اپنی حفاظت کے لیے نئے آبدوزوں سے چلنے والے بیلسٹک میزائلز بھی حاصل کر رہا ہے۔ فرینڈز، گو کہ جنوبی کوریا اس وقت ایئر پاور کے اعتبار سے شمالی کوریا سے بہت آگے ہے اور اس کے پاس اس وقت امریکی ساختہ F-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، F-15 اور F-16 جیسے لڑاکا طیاروں کا لارج فلیٹ موجود ہے۔ تاہم دوسری جانب شمالی کوریا کے پاس MiG-29 اور MiG-21 جیسے لڑاکا طیاروں کے ساتھ کوئی خاطر خواہ ایئر پاور تو موجود نہیں، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ جوہری طاقت وہ قوت ہے جو امریکہ جیسی عسکری طاقت کی سپورٹ کے باوجود جنوبی کوریا، جاپان اور خود امریکہ کو بھی اس کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے باز رکھے ہوئے ہے۔ جہاں جنوبی کوریا اپنی صلاحیتیں بڑھانے پر اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے، وہاں شمالی کوریا تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنی عسکری قوت بڑھاتا جا رہا ہے۔ جنوبی اور شمالی کوریا کا مسئلہ عالمی قوتوں کی مفاد پرستی کے باعث اب اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ لمبے مذاکرات کے راؤنڈز بھی اسے سلجھا نہیں پا رہے۔ اس کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے امریکہ کو چاہیے کہ وہ شمالی کوریا پر سے پابندیاں ہٹائے اور اسے نارملائز کرنے کی کوشش کرے۔ امریکہ اور چین دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جیو اسٹریٹجک مفادات پر تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہوئے امن کو پھلنے پھولنے کا موقع دیں، نہیں تو حالات بگڑ رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ہو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی شمالی اور جنوبی کوریا کے تنازع پر کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ روس اور یوکرین، اس کے علاوہ تائیوان اور چین تنازع کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔